बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। आज पीपल्स पार्टी और नैब हमें आमने सामने नजर आए। आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो सरदारी साहब की नैब में पेशी के मौके पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान शदीद मुश्तइल रहे, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक इंतहाई जारहाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। दूसरी जानब सानेहा मॉडल टाउन की JIT ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का बयान भी कलमबंद कर दिया है। इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज नैब के सामने पेश हुए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी की क़यादत और कारकुनान काफी गुस्से में नजर आए। क्या पीपल्स पार्टी तसादुम की सियासत करने का फैसला कर चुकी है डॉक्टर साहब? जी, मैं पीपल्स पार्टी तो नहीं कहूंगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो एक मुल्क की बड़ी सियासी जमात है और उसमें बहुत से कारकुन हैं, उनकी एक सियासत है। ये आज जो कुछ हुआ है ये तो मेरे ख्याल से चंद गुंडों ने, चंद बदमाशों ने अपना जो मैं तो नहीं कहूंगा, रियासत को ललकारने की कोशिश की सरेआम। और अगर इनकी जगह कोई गरीब शख्स होता, कोई आम आदमी होता, कोई ऐसा शख्स होता जिसके पास जिसकी जेब में 1000, 2000, 1500, 50,000 रुपए भी होते, तो रियासत जो है उसका कीमा बना चुकी होती। लेकिन ये चूंकि बदमाश है, गुंडे हैं, लुफंगे हैं, अरबों डॉलर इनके अंदर और बाहर मुल्क के मौजूद हैं, तो इनका ख्याल ये है कि ये इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये जिसको चाहे मारें, जिसको चाहे धमकियां दें, जिसको चाहे अगवा करें। और आज लोगों को ये भी समझ आ गया होगा कि अगर ये मुकदमा JIT की और नैब की सिफारिश पर अगर ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद ना आता तो ये जो गुंडे हैं इन्होंने सिंध में और कराची में क्या करना था। जी अब बात यह है कि मुझे बिल्कुल, आप यकीन करें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो कि ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता हैं, उनसे इस किस्म की गुफ्तगू जो उन्होंने पहले फरमाई और वो गुफ्तगू जो उन्होंने आज फरमाई और जिन हरकत का उन्होंने हुक्म दिया और जिनको बाद में जिनकी वजाहत की, मुझे शदीद दुख और मायूसी है कि ये बेनजीर भुट्टो साहबा के साहबजादे आज ये फरमा रहे हैं। और बार बार यानी एक पार्टी की क़यादत को पकड़ा, उनसे पूछा गया कि आप ये क्यों कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं जमहूरियत का खतरा है, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो उनसे। और ये इनसे पूछा जा रहा है और इंतहाई आराम से पूछा गया जी कि भाई आप ये बता दें कि आपके पास ये पैसा कहां से आया, आपके एक सवालनामा था ना, क्या था। तो बात यह है कि उससे पहले इन्होंने ये कलअदम जमातें हमें हाथ लगाया तो यूं करेंगे जी, उनको कलअदम जमा, इन्होंने अपने आप को लिंक कर दिए। इनसे पूछा क्या जा रहा है कि पैसे कहां से आए हैं आपके पास, अगर आपके नहीं है तो पाक साफ होके आप निकल जाएं। और इन्होंने ये गुंडे बदमाश इकट्ठे करके वहां पे पुलिस वालों को जरूर कोट किया और उसके बाद आराम से बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस फरमा रहे हैं। और ये मैं हैरान हूं कि ये बेनजीर भुट्टो साहबा अगर होती इस वक्त तो मेरे ख्याल से वो खुद ही पता नहीं क्या कर देती इनके साथ। तो बात यह है कि ये तो आज इन्होंने रियासत को ललकारा है जी। पहले भी इन्होंने कलअदम जमातों को लेकर आ गए थे, जानते हुए कि उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर दबाव है, वो दबाव आज भी है। आज भी पाकिस्तान की जो समंदरी हदूद हैं उनके साथ पड़ोसी मुल्क की बहरिया, उनकी आबदोजें, उनके सारे जो असला है वो सारा का सारा जमा हो रहा है। उनकी ट्रूप्स आ रही हैं, उनके जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं उनकी आपने बात सुन ली होगी, वो खुल के बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम सबक सिखाएंगे। समझौता एक्सप्रेस के तमाम जो मुजरिमान थे, मैं तो मुजरिम नहीं कहूंगा, मुजरिम थे, जो पूरी दुनिया के सामने जिन्होंने 72 बेगुना इंसानों को जिंदा जलाया था, उनको छोड़ दिया। जंग का मुकम्मल माहौल है आपकी दोनों सरहदों पे। एक जो सरहद है वहां पे तो खुल के उनके आने से धमकियां दे रहे हैं, दूसरी सरहद जो है अफगानिस्तान की, वहां से भी आने से धमकियां दे रहे हैं। वो तो अमेरिका को कह रहे हैं कि हम नहीं मानेंगे। अब बात यह है कि इस पूरी सूरत हाल में क्या इस गुंडागर्दी की रियासत इजाजत दे सकती है? ये रियासती अदारे आज कहाँ पे हैं, कहाँ मौजूद, कहाँ पे सारे के सारे आज, और पुलिस वालों के सर फटवा रहे हैं। ये अंदर घुस जाते तो अंदर तो तफ्तीशी ऑफिसर बैठे हुए थे, ये उनको जाके मारते कूटते।
تو بات یہ ہے کہ یہ ایک دم تو نہیں ہوا. یہ تو آج 10-11 بجے غالباً کو بلایا ہوا تھا, یہ تاخیر سے پہنچے ہیں, اور اس کے بعد یہ وکٹری کے نشان بناتے ہوئے اندر جا رہے ہیں, باہر جا رہے ہیں. یہ کیا تماشا مچا تھا؟ کہاں ہے اس ملک کے وزیر اعظم, کہاں ہے ملک کی وزراء سارے؟ اور یہ تو کس طرح سے اجازت دی گئی اس تماشے کی؟ تو مجھے تو بہت افسوس ہے, بہت دکھ ہے, اور ابھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. ابھی تو صرف سوال نامہ دیا گیا ہے. 80 سوال زرداری صاحب کے لیے ہیں, 80 سوال, اور اس میں سے 52 جو سوال ہیں وہ پیراتھن سے متعلق ہیں, اور 28 سوال جو ہیں وہ بلٹ پروف گاڑی کا سلسلہ جو ہے اس کے اوپر ہے. اور بلاول بھٹو کو 25 سوال دیے گئے ہیں جی. اور یہ جو پیراتھن کا سلسلہ ہے سارا, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ اس میں 25% زرداری صاحب کا حصہ ہے, شیئرز ہیں, 25% بلاول کے شیئرز ہیں, یہ پاک لینڈ میں, جی, پاک لینڈ اسٹیٹس میں 25% والد صاحب کے اور صاحبزادے کے ہیں, اور پھر اس کے بعد 25% اقبال میمن کے ہیں, 12.5% جو شیئرز ہیں وہ رحمت اللہ حبیب کے ہیں, 12.5% محمد یونس قدوئی کے ہیں جس کا بھائی پکڑا گیا ہے, اور یہ خود فرار ہیں اور پکڑ کے باہر چلائے جائیں گے. اور یہ بات بہت عام ہے کہ زرداری صاحب صدر بن چکے تھے 2008 میں, لیکن 29 نومبر 2009 کو انہوں نے پچھلی تاریخ پر, ایک سال پہلے کی تاریخ پہ, یعنی 1 ستمبر 2008 بنا کے اس پہ سائن کیے. بعد میں ان کو 2009 میں, نومبر 2009 میں جو تحقیقاتی رپورٹس ہیں ان کے مطابق ان کو ایک سال کے بعد یاد آیا کہ میں نے غلطی کر دی ہے. پچھلی ڈیٹس پہ انہوں نے, ایک سال پرانی تاریخ پہ انہوں نے دستخط کیے, اور یہ اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ہیں اور جو درست کرنے کی کوشش کی تھی وہ بھی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے 307 ایکڑ زمین جو ہے, یہ جو اسکینڈل ہے, 25,000 روپے کینال میں انہوں نے خریدی, جبکہ 8.5 سے 9 لاکھ روپیہ فی کینال اس کی قیمت تھی. یعنی 6 کروڑ 20 لاکھ انہوں نے ادا کر دیے, 2 ارب سے زیادہ کی یہ زمین تھی. جی, تو بات یہ ہے کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ, لیکن اس میں کرنا انہوں نے کیا ہے؟ اگر یہ معاملہ, اگر ان کی, اور تیاری کیا تھی؟ تیاری یہ تھی کہ اگر یہ ان کو طلبی ان کی پی ایس ایل میچز سے پہلے آ جاتی تو کراچی میں یہ میچ نہ ہونے دیتے. کراچی میں یہ دہشت گردی, ہنگامہ آرائی, یہ پوری تیاری کے ساتھ تھے کہ پی ایس ایل کراچی کو خراب کریں. اور اس کے بعد بہرحال ابھی آج تشریف لائے ہیں, ان کو 10 دن کا وقت دیا ہے. اس میں ان کو سوالات کا جواب دینا چاہیے, قانونی رستہ اختیار کرنا چاہیے, لیکن آج سرعام غنڈہ گردی انہوں نے کی. 28 تاریخ کو, یعنی اب جو بات ہوئی ہے بلاول صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی, وہ زرداری صاحب کا پیغام بھیجا گیا ہے, اور وہ پرچیوں کے ذریعے بات چیت ہوئی ہے. بہت ساری بات چیت جو ملاقات ہوئی تھی, وہ ملاقات جو ہے اس میں زبانی کلامی بات ہوئی تھی, بہت ساری جو بات چیت ہے وہ پرچیوں کے تھرو ہوئی تھی. اور پرچیوں کے تھرو جو بات ہوئی تھی وہ یہ کہ پورے وہ جو اینٹوں سے اینٹوں والی بات تھی نا, اس کو کس حد تک جامع پہنایا جا سکتا ہے اس وقت جبکہ سرحدوں کے اوپر مکمل دباؤ ہو. اور وہ وقت غالباً موجود, وہ آ گیا ہے وہ وقت, اور یہ اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے. یہ نیشنل سیکورٹی کا جو پلان وغیرہ بنا ہے اس کے اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے. یہ ہنگامہ آرائی کریں گے سڑکوں پہ. یہ جہاں تک ہو سکتا ہے کوشش کریں گے مفلوج بنانے کی, اور باہر سے اسی دوران باہر سے دباؤ آئے گا, سڑکوں پہ دباؤ آئے گا, باہر سے دباؤ آئے گا. اور اس دوران حکومت جو ہے, یہ جو ٹائم ملا تھا بیچ میں عمران خان صاحب, ظاہر عمران خان کو تو میں نہیں یہاں پہ کروں گا, لیکن جو ایک معیشت کے حوالے سے ایک دباؤ تھا وہ شدید تر ہوگا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو اے کی طرف سے جو آئل آنا تھا وہ رک گیا ہے, اور چند اہم رہنما جنہوں نے دورہ کرنا تھا پاکستان کا وہ بھی پوسٹ پون ہو گیا, کیونکہ بھارت کی طرف سے دوبارہ پاکستان کے اوپر شدید قسم کا ان کے NSA نے کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ پاکستان کو, ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا اور ہم پاکستان سے بدلہ لیں گے, اور اپنے وقت اور اپنے مقام کا چناؤ کر کے ہم پاکستان کے اوپر پاکستان سے بدلہ لیں گے. تو یہ ساری صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے. بے شمار شخصیات ایسی ہیں حکومتی صفوں میں جو کہ اس وقت کیبنٹ کی میٹنگ ہوتی ہے, میں یہاں نام لوں گا تو پھر وزراء جو ہیں ان کی, کچھ وزراء کی جو ہے وہ شور مچانا شروع کریں گے. بیٹھے ہوئی کیبنٹ کے ممبر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو بھی اور مسلم لیگ نون سے بھی وہ رابطے میں ہیں, عمران خان کو بلیک میل کر رہے ہیں. آپ یہ سب کے سامنے ہے
کہ ہمیں چھیڑا گیا تو ہم اس پارٹی میں چلے جائیں گے, ہمیں چھیڑا گیا تو اس پارٹی میں چلے جائیں گے, ہمیں یہ کیا تو اس پارٹی میں, میری کرسی کیوں چھوٹی ہے, میری وزارت میں فلانا آدمی کیوں گھسا ہوا ہے, میرا غیر ملکی دورہ کیوں نہیں ہو رہا, اس کا غیر ملکی دورہ کیوں ہو رہا ہے, فلاں ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. یہ اپنے جو ہے نا وہ اپنی چھوٹی چھوٹی حرکتوں میں ایسے وقت میں لگے ہیں جب ان کو عمران خان کو بالکل مضبوط کرنا تھا. جی تو میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو خود بڑے اسٹیپس لے لینے چاہیے اس وقت, اور یہ ریاستی اداروں کو لینے چاہیے, اور یہ غنڈہ گردی اسلام آباد کے اندر اس طرح ہونا, یہ تو آج انہوں نے ٹریلر دکھایا ہے نا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ٹریلر ہے, کل کو تو یہ خدا جان, اور ان کے پاس اسلحہ, یہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ چھوٹے چھوٹے لوگ, ان کا اسلحہ پیشہ ورانہ قاتل, ماضی میں یہ ججوں کو اٹھا چکے ہیں, ججوں کو اغوا کر چکے ہیں, ابھی بھی اس دوران بھی اگر یہ ایک ان کو ڈھیل آج دے دی گئی ہے, ان تمام شخصیات کو مزید ڈھیل دی گئی. دیکھیں نواز شریف صاحب کا پرامن جی ٹی روڈ پہ مظاہرہ تھا, وہ یہ نہیں تھا. نواز شریف صاحب بہت عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں, یہ حرکتیں نہیں ہوئی جو آج ہوئی ہیں, یہ آج جو حرکتیں ہوئی ہیں یہ تو ٹریلر انہوں نے دکھایا نا, اور ساتھ اس کے بعد مریم اورنگزیب صاحب آ کے کہہ رہی ہے بڑا جی ہاں جی بڑا اچھا ہوا جی, یہ سیاسی کارکنوں کو یہ کر دیا گیا وغیرہ. ان کو شرم آنی چاہیے, ان کو شرم آنی چاہیے کہ انہوں نے پولیس والوں کے سر پھاڑے اور جو کچھ کیے. ان کو یہ کوئی طریقہ ہے بھائی؟ سوال نامہ آپ کو دیا, سوال نامہ لے کے جائیں واپس, اور قانونی طور پہ کل کو یہ جو آپ نے نیب پہ کیے عدالتوں میں کریں گے آپ. عجیب و غریب قسم کی انہوں نے باتیں کی اور پھر اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں آ کے کہ جی وہ چونکہ پی ٹی آئی نے کر دیا تھا, پی ٹی وی پر پی ٹی آئی نے کیا تھا, پی ٹی وی تو آپ بھی کریں گے وہی. پی ٹی آئی نے پی ٹی وی پر حملہ کیا تھا تو کون سا آدمی پاکستان کا ایسا ہے جس نے دفاع کیا تھا ان کا اس وقت؟ کوئی کسی نے بھی نہیں کیا تھا, سب نے مذمت کی تھی. لیکن اس کے بعد پھر پولیس نے بھی ریٹیلیٹ کیا تھا, پولیس نے بھی سر پھاڑے تھے, میڈیا کے لوگوں کے سر پھاڑے گئے تھے, عام لوگوں کو مارا گیا تھا. یہ بھی سب ذہن میں رکھیں. جی تو بات یہ ہے کہ یہ تصادم, اور اس کو پھر آپ اس کے ساتھ ملا کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جی نیب کے اوپر اس لیے حملہ ہم نے کیا, اور کل کو عدالتوں میں اس لیے حملہ کیا کہ پی ٹی آئی نے کیا تھا پی ٹی وی کے اوپر. تو یہ تو میرے خیال سے بہت ہی افسوسناک, اس سے تحقیقات آگے کیسے بڑھیں گی؟ یہ تو میرا دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چکر میں ہے کہ نظام کو لپیٹ دیا جائے. عمران خان ذہنی طور پہ, میں نے بہت پہلے بات کی تھی, وہ ذہنی طور پہ تیار ہیں عمران خان, اور تیار تھے کہ کسی وقت بھی اگر ایسی صورتات پیدا ہو تو وہ اسمبلی وغیرہ توڑ دیں. لیکن وہ یہ چاہتے تھے عمران خان کہ کسی اچھے نوٹ پہ توڑیں اسمبلیاں, جب ملک کے اندر معاشی حالات ہوں اچھے ہوں, وہ کچھ ڈلیور کر, ان کی کیبنٹ نے کیا ہو, سب کچھ کیا ہو. عمران خان تو اپنی طور پر بہت کچھ کر رہے ہیں, ان کے بہت سارے وزراء بھی کر رہے ہیں, لیکن بہت سارے وزراء جو ہیں وہ تو ملے ہوئے ان کے ساتھ, وہ انہی کا حصہ ہیں, وہ انہی میں سے آئے تھے اور انہی کی طرف دوبارہ دیکھ رہے ہیں, اور بلیک میل کر رہے ہیں عمران خان کو. ٹھیک, بلیک میل کر رہے ہیں, بلیک میل کر رہے ہیں. مجھے فلانے وزیر کو ہٹا دیا گیا تو فلانا وزیر ادھر چلایا جائے گا, تو پھر عمران پیچھے ہو جاتے ہیں, پھر اس کو نہیں ہٹاتے, پھر اس کو نہیں ہٹاتے. پنجاب کے اندر تبدیلی آ گئی تو وہ جی ان کے راستہ کھلا ہے, ادھر چلے جائیں گے, ادھر ناراض ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے کہ اب وہ ایک ایسا لمحہ آ گیا ہے کہ عمران خان کو بھی فیصلہ کرنا ہے اور ریاستی اداروں کو بھی فیصلہ کرنا ہے کہ اقتصاد کے ملک کو آگے کیسے بڑھایا جائے. یہ لوگ اگر آرام سے سکون سے اقتصاد, دیکھیں آنے والے دنوں میں مراد علی شاہ کو بلا لیا جائے گا, اور مراد علی شاہ پھنسے ہوئے ہیں, گرفتار ہوں گے, خورشید شاہ کو بلایا جائے گا, بے شمار اور وزراء ہیں, بے شمار ہیں. تو سارے کے سارے لوگ کیا نیب کے ادارے پہ اور عدالتوں میں اس طرح حملہ کریں گے تو کیسے کام آگے بڑھے گا؟ جی تو اور پارٹی کے رہنما تو تھے ہی نہیں, یہ تو غنڈے بدماش تھے. کون سے پارٹی کے رہنما تھے؟ شہری رحمان صاحب ذرا آگے جواب دینا, انہوں نے بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سیاسی تربیت کی ہے, وہ بتائیں آ کے کہ جو بلاول صاحب کا جو بیانیہ ہے کیا وہ شہری رحمان تقریر لکھ کے دے رہی ہیں یہ پوری جو بلاول بول رہے ہیں کلدن جماعتوں کے حوالے سے؟ جی شہری رحمان جواب دیں نا, سیاسی تعلیق ہے نا, وہ تقریریں اور ہر جگہ ساتھ ساتھ وہ جواب دیں ذرا آپ کے. تو میرا خیال ہے کہ وقت ایسا آ جاتا ہے جب یعنی وقت ہوتا ہے چیز کا, اس وقت جتنے دباؤ میں ریاست ہے اور اس کے اوپر یہ بلیک میل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے سارے, تو میرا خیال ہے کہ سخت فیصلے کرنے کا وقت ہے, اور سخت فیصلے آنے والوں دنوں میں لیے جائیں گے. یہ میرے خیال سے آج جو ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے عسکری اداروں کے سربراہان کی, اسی سلسلے کی کڑی ہے. جی ڈاکٹر صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج وفاقی حکومت کو سنگین نتائج کی دھمکی دے دی ہے, کیا سمجھتے ہیں آئندہ آنے والے وقتوں میں کیا لائحہ عمل ہوگا ان کا؟ نہیں دیکھیں سیاسی طور پہ تو بلاول کو حق ہے, بلاول کو بالکل اختیار ہے اس بات کا, سیاسی بات تو کریں وہ, مگر وہ سیاسی بات میں وہ کلدن جماعتوں کو جوڑ رہے ہیں جس کا براہ راست ریاست کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. اور وہ سیاسی جماعت, دیکھیں نواز شریف صاحب کا کیا بیانیہ تھا کہ جمہوریت, ووٹ کو عزت دو, وہ ایک الگ بات, وہ بالکل الگ بات تھی.
بس ایک ڈان لیگ بیچ میں آئے تھے جو ڈان کو انٹرویو، بلاول تو وہ بات کر رہے ہیں جس کا تعلق، جس کا اثر براہ راست ریاست پہ پڑ رہا ہے. یہ کون بلاول سے کہہ رہا ہے؟ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں، فریال تالپور صاحبہ کہہ رہی ہیں، شہری رحمان کہہ رہی ہیں. کون کہہ رہا ہے کہ ان سے اس وقت وہ یہ بات کریں؟ جبکہ پاکستان پہلے ہی چاروں طرف سے دباؤ میں، دونوں سرحدیں آپ کی، تینوں سرحدیں، سمندری حدود بھی. جی تو بات یہ ہے کہ اس صورتحال میں بلاول صاحب حکومت عمران خان اور اس کے وزیروں کو ہٹا دیں، فلاں کر دیں. اچھا عمران خان کے وزیر ہٹ جائیں گے تو احتساب رک جائے گا؟ نہیں، انہوں نے ریاست کے خلاف بیانی ہے. اور تبھی میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے افسوس ہے اس بات کا کہ بلاول کبھی بے نظیر بھٹو صاحبہ نے آج تک ملک کے خلاف کوئی بات نہیں کی، کوئی بیان نہیں دیا تھا. ایسا بیان وہ سیاسی بیان دیتی تھیں. بھٹو صاحب سیاسی بیان دیتے تھے. زرداری صاحب نے بھی بات کی تھی اینٹوں سے اینٹوں والی، اور اس کے بعد چلے وہ جیسے اللہ خیر کر کے انہوں نے. بلاول تو خاموشی نہیں ہو رہے. اور یہ پتہ نہیں زرداری صاحب، زرداری صاحب ہی کروا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جہاں ہم جائیں گے تو ہم ہیں تو ملک ہے، ہم نہیں ہے تو ملک ہی نہیں ہے. بلاول سے زرداری صاحب نے بڑا غرق کر دیا ہے بلاول کی سیاست کا. اور اسی طرح سے فریال تالپور صاحب پیچھے بیٹھ کے انہوں نے مطلب وہ اگر اندر جائیں تو بلاول کیوں کرے کام. تو ادھر شہباز شریف بھی فارغ ہو گئے ہیں. یہ جو جی آئی ٹی کی سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے، اس میں شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب اور یہ سارے، اور سپریم کورٹ نے جو بات کی ہے کہ اگر آپ کی ضمانت بھی ہوگی تو باہر نہیں جا سکیں گے. یہ کون سے باہر جائیں گے؟ ان کو تو پہلے نام پڑے ہوئے سب کے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سیاسی قیادتیں اور یہ سارا کچھ جو ہے اچھا ہے ان کے چہروں سے نقاب اتریں کہ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو آنے والے دنوں میں ان لوگوں کو کسی نیشنل سیکورٹی کے اجلاس میں بٹھایا جائے، بلایا جائے. خود کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں بیٹھیں گے. اچھا ہے نہیں بیٹھیں، اچھا ہے کہ ان کے سامنے کوئی بریفنگ نہ دی جائے. یہ اس قابل ہے ان کو ملک کے حساس معاملات پہ ان سے بات کی جائے اور اس کے بعد یہ جا کے جس کے منہ میں آئے جو بکواس کرنا شروع کر دے. اچھا ہے کہ ان کو یہ بائیک آؤٹ کریں. اچھا ہے اچھا ہے کسی نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ میں ان کو ویسے ہی نہیں بلانا چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، سانحہ ماڈل ٹاؤن کی بات آپ کر رہے تھے. جے آئی ٹی نے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کا بھی آج بیان قلم بند کر لیا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے ماڈل ٹاؤن کا مسئلہ تو اب اس میں بھی 1 مہینے کا وقت ہے. اے ڈی خواجہ صاحب جو ہیں جو سندھ میں پہلے تھے وہ اب اس کی سربراہی کر رہے ہیں جی اس تحقیقاتی جو جے آئی ٹی ہے. اور 1 مہینے کے اندر انہوں نے جو ہے وہ اس کی رپورٹ بنا کے دینی ہے. نواز شریف صاحب سے انہوں نے سوالات کیے ہیں. مجھے نہیں پتا نواز شریف صاحب نے کیا جواب دیا. ان کا یقیناً نواز شریف صاحب نے کہا ہوگا کہ مجھے علم نہیں ہے اس بات کا. لیکن انہوں نے شہباز شریف صاحب، میں جو بات کہہ رہا ہوں نا وہی کہہ رہا ہوں کہ بلاول سے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا تھا پیپلز پارٹی کا جو کہتا تھا کہ زرداری صاحب اور فریال تالپور صاحبہ چلیں، بیگیج ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے، کرپشن کی چارج، تو بلاول آگے نکل کے آئیں گے سامنے. لیکن مسئلہ بلاول جو بیانیاں لے کر آئے ہیں سامنے، بلاول اس وقت اگر بلاول آپ تصور کریں نا، آکسفورڈ تعلیم یافتہ ہے بلاول. اب اس وقت بلاول اگر بات کر رہے ہوتے مختلف فورمز پہ پاکستان کے حق میں ایسے جس کا جو خطے میں یا عالمی سطح پہ پاکستان کے میں کتنا بلاول کا قد بڑھتا، کتنا زبردست لگتا کہ بلاول بھٹو زرداری بے نظیر کے بیٹے بات کر رہے ہیں. تو بلاول بات کیا کر رہے ہیں؟ 3 وزیر کلعدم جماعتیں، یہ انڈیا سے چھپا کے رکھا ہوا ہے ورنہ وہ انڈین جہاز آ کے مار دیں. یہ کیا بلاول کی ہو کیا گیا بلاول کو؟ میں حیران ہوں. جی یعنی بلاول بات کیا کر رہے ہیں اور یہ کون کروا رہا ہے ان سے؟ میں نے کہا نا کہ آصف زرداری ہیں، فریال تالپور ہیں یا شہری رحمان اینڈ کمپنی ہے. یہ سامنے آ کے وضاحت کریں کہ ہے کون اور کون بلاول کا اس وقت سیاسی تعلق ہے. کیونکہ یہ بلاول کو تو یہ بات تصور میں بھی نہیں ہو سکتی کہ اس وقت بلاول جو ہے یہ خود اس سے بات کریں کہ آپ کو سوال نامہ دیے نیب کا، تو آگے سے آپ کا لدن جماعتوں کو آپ کے سوال نامے کا کیا تعلق ہے؟ نیب کی پیشی کا اور کرپشن کے پیسے کا کیا تعلق ہے کلعدم جماعتوں کے ساتھ؟ کلعدم جماعتوں کو آپ پکڑ کے ان کو ایسی تیسی کر دیں کلعدم جماعتوں کی، اور ہو رہی ہے ان کی جتنی گرفت میں وہ آ سکتے ہیں وہ آ رہے ہیں. لیکن اس مرحلے پہ آپ یہ کہیں کہ کچھ نہیں ہوا، ان کو بھارت سے چھپانے کے لیے، ان کے جہاز میں چھپانے کے لیے، ان کو حفاظت تحویل میں، اس کو کتنی دیر برداشت کریں گے؟ میں تو ریاستی اداروں پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے. ریاستی اداروں پہ حیرت ہے. عام آدمی کیا کرے گا اس ملک میں جب ریاستی ادارے خاموش ہو کے بیٹھے ہیں؟ وہ اجازت کے کسی اور ملک میں کریں نا یہ کوئی بات، 1 سیکنڈ میں اٹھا کے پتہ نہیں کیا حال کریں ان کا. یہ تو ریاستی ادارے بھی مجھے لگتا ہے کہ میں کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا، مگر اس کو یہ ہونے کیسے دے رہے ہیں یہ لوگ کہ جی پاکستان میں کچھ، پاکستان میں ہزاروں جانیں گئی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. ہم نے جنگ جیت کے دکھائی ہے پوری دنیا کو، سویلینز نے بھی اور سیکورٹی اداروں نے بھی. اور اس وقت یہ لگے ہوئے بولے جا رہے ہیں. جس کے منہ میں جو بات آ رہی ہے بولتا جا رہا ہے.
جی آپ کے سفیر پوری دنیا میں، آپ کے فارن آفس، آپ کے لوگ دنیا کو سمجھا اور یہ چارج شیٹ کیے جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے. یہ لونڈے لباڑے گھوم رہے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں میں، جس کا منہ آتا ہے اٹھا کے وہ سب پھاڑ دیتا ہے پولیس والے کا، جس کا منہ حملہ کر دیتا ہے، جس کا منہ آتا ہے وہ ملک کو چارج شیٹ کرتا ہے. تو مجھے معذرت کے ساتھ حکومت اور ریاستی اداروں دونوں بھی اس وقت افسوس بھی ہے اور حیرت بھی ہے کہ وہ اس کو کھونے کیسے دے رہے ہیں. وہ جی فلاں نے یہ کر دیا، کیمرہ کو بین لگا دو، فلاں نے غریب آدمی نے کر دیا، اس کو اٹھا کے ادھر پھینکا ہو جا کے. اور ان کے پاس چونکہ اربوں خربوں ڈالر ہیں تو ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈال رہا کوئی. یہ بات کراچی میں جب ہوئی تھی، کراچی میں کیا بات ہوئی تھی؟ این کے ایم کے قائد کیا کیا تھا اس کے بعد ریاستی اداروں نے؟ کیا وہ اس سے کم کوئی بیانات تھے؟ تو یہ تو میں آج حیران ہوں کہ اسلام آباد کی سڑکوں پہ حکومت نے یہ کیسے ہونے دیا ہے. شہریار آفریدی کدھر ہیں؟ ریاستی ادارے کدھر ہیں؟ نیب کی عزت توقیر، عدالتوں کی گواہ، یہ تو گواہان کو گولی مار دیں گے اور یہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ گولیاں مارے گواہان کو تاکہ کیسز ختم ہو جائیں اور درمیان میں آگے نہ چل. میرے کبھی تو اسلم مسعود بیچارہ جس کو لے کر آئے وہ کہہ رہے ہیں سعودی عرب میں مار دیں گے یہ. تو یہ ان لوگوں سے اگر تحفظ نہ فراہم دیا گیا اور یہاں آج یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ پنڈی اسلام آباد آنا یہ مقدمہ کتنا ضروری تھا. آپ تصور کریں، یہ کہہ رہے ہیں سندھ میں کرو، کراچی میں کرو، سندھ میں کرو. آپ تصور کریں وہ سندھ میں ہوتا ہے تو آگ لگا دیتے یہ زندہ لوگوں کو جلا دیتے. تو اسلام آباد میں انہوں نے یہ آج تماشا دکھایا ہے تو لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہے کیا. لیکن میرا خیال ہے اس کے بعد یہ جو گفتگو کر رہے ہیں براہ کرم اس کے یا تو بلاول صاحب سے کوئی رجوع کرے، ان کو بتائے، ان کو پابند کرے کہ انہوں نے کیا بات کرنی ہے کیا بات نہیں کرنی. احتساب ہو رہا ہے بلا امتیاز نہیں ہو رہا، اس پہ وہ بات کریں، سیاست پہ بات کریں. لیکن جہاں وہ ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں، ریاست کو چارج شیٹ کر رہے ہیں اور ریاست چپ کر کے سن رہی ہے یہ باتیں ساری، اس پہ مجھے حیرت بھی ہے، دکھ بھی ہے اور تشویش. تو میرے خیال سے چھوٹا لفظ ہے حیرت اور دکھ زیادہ ہو رہا ہے. حیرت زیادہ ہو رہی ہے کہ ان کو بولنے کے ساتھ دیا جا رہا ہے. بالکل جی ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر ڈسکشن. اور یہ میرے خیال سے عزیر بلوچ کو سامنے لانے کا وقت آ گیا. بہت کلدم جماعتیں ان کے سر پہ چڑھ گئی ہیں. میرے خیال سے عزیر بلوچ کو سامنے لے آئیں اور بتائیں کہ کلدم جماعت میں یہ پیپلز امن کمیٹی کیا بلا تھی جو لوگوں کے سر کاٹتی تھی اور ان کا کیا تعلق تھا غیر ملکی ایجنسیز کے ساتھ. عزیر بلوچ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب مراد علی شاہ صاحب بھی پیش ہونے والے ہیں نیب کے سامنے، تو کیا ہم یہی سب کچھ دیکھیں گے سڑکوں پہ ہوتا ہوا آئندہ آنے والے وقتوں میں بھی؟ نہیں، آنے والے دنوں میں تو میرا خیال ہے کہ اپنے ہی وہ کیا کہنا چاہیے یہ نظام پورا اپنے ہی کفن کو میں پینے ٹھوک رہا ہے. اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ جمہوریت اگر لپیٹے میں جاتی ہے تو دیکھیں نا نیشنل سیکورٹی کے اوپر کہہ رہے ہیں ہم اجلاس میں شریک نہیں ہوں گے اور یہ فوجی ڈالتے ہیں اور باقی سارا بحث کرنی چاہیے تھی ان کو بیٹھ کے. وہ بحث بھی نہیں کریں گے، اسمبلی میں جائیں گے نہیں، توڑ پھوڑ کریں گے، گالم گلوچ کریں گے. یہ جو کلدم جماعتیں انہوں نے شروع کر دی ہے اس وقت. یہ کلدم جماعتیں کہیں سے بتایا گیا ہے نا ان کو کہ آپ اس وقت یہ بات کریں. کہاں سے آ گئی کلدم جماعتیں؟ اس وقت ابھی آنی تھی کلدم جماعتیں. یعنی ان کو چھوڑ دیا جاتا، ان سے کچھ نہ پوچھا جائے تو کلدم جماعتیں ان کو یاد نہیں آتی، نہ ان کو جمہوریت یاد آتی ہے، نہ ان کو ووٹ یاد آتا ہے، ووٹ کا تقدس. ان کو پکڑا جائے، ان سے پوچھا جائے کچھ، مطلب یہ آپس میں مل کے کھیلتے رہے تو ان کو میثاق جمہوریت فلانا ڈھماکنا وہ سارا یاد آ جاتا ہے. اور اس وقت جو میں نے آپ سے بات کی نا سیاسی بات کریں، بلا امتیاز احتساب ہونا چاہیے، اس کی بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک تاریخ رہی ہے. عدالتوں نے باز کیا بہت دفعہ، چاہے ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا معاملہ ہو یا بینظیر بھٹو صاحبہ کی اسمبلیوں کے معاملہ، تو غلط فیصلے ہوئے ہیں، تاریخ نے لکھا ہے باقاعدہ. لیکن ان فیصلوں کا کلدم جماعتوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ تو یہ تو باہر کا اسکرپٹ ہے، باہر کے کھیل ہیں. ادھر سے وہ پریشر بڑھ رہا ہے ایک سرحد پہ، دوسری سرحد پہ بڑھ رہا ہے، ادھر سے اینڈ گیم شروع ہو گیا پڑوس میں آپ کے افغانستان میں. تو میرا خیال ہے کہ اس وقت جو ہے یہ میں نے اس دن یہ بات کی تھی کہ شاید دوبارہ ان کو بات نہ کرنے دی جائے. لیکن اب مجھے نہیں پتا، یا تو یہ کہ ستو کی فیکٹریاں کھل گئی ہیں دوبارہ، پھر لوگوں نے ستو پینے شروع کر دیے کہ وہ اس کو پکڑو اس کو پکڑو، مگر جس کے منہ میں آ رہا ہے ان کو بولنے دے رہے ہیں. مجھے تو ایسا لگ رہا ہے ایک تاثر یہ بھی ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ توقع ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ بات دوبارہ ہوگی ان حالات میں، تو دوبارہ بات بھی ہو رہی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر کسی نے ستو وتو پیے ہوئے تو وہ ستو ذرا سائڈ سے کر دے اور ان کی زبانوں کو لگام دے. اور باقی یہ ہے کہ مراد علی شاہ خورشید شاہ یہ وہ دھماکنا اس میں وہ ٹھٹا میں شوگر ملیں یہ وہ سارے
یہ سارے ایک ہی. اور پھر حکومت میں عمران خان صاحب کو بھی جن لوگوں نے بلیک میل کر کے رکھا ہوا ہے, بہت سارے لوگ ہیں, بہت ساری شخصیات ہیں. عمران خان چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف, لیکن وہ کیا ادھر کریں گے تو اس کے ساتھ مل جائے گا, وہ شادی اس کے ساتھ ہے, وہ اس کے ساتھ ہے, وہ اس کے ساتھ ہے, اس کو خوش کیا, وہ اس پارٹی سے ہے. وہ ان کی کیبنٹ میں لوگ ہیں. مطلب مجھے بتائیں, یا بہت سارے لوگ جو آج وہ توڑ پھوڑ کر رہے تھے, وہاں پولیس والوں کو مار رہے تھے, وہ ان کی کابینہ کے اراکین کے دوست ہیں. شام کو ساتھ وہ ہم نے والا ہم پیالہ ہیں. کیا عمران کرے گا بیچارہ ان حالات میں؟ مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے, عمران خان پہ بھی افسوس ہو رہا ہے, ان پہ بھی افسوس ہو رہا ہے, کیونکہ انہوں نے جن کو 5 جوتے پڑنے تو 50 جوتے پڑیں گے اب ان کو, بدماشیا کو. لیکن بلاول ان کو بیچ میں اس طرح بلاول آئے ہیں اور اس طرح نکل کے سامنے آئے ہیں, اس کا مجھے افسوس ہے. اس کا مجھے دکھ یہ ہے کہ یعنی کیا بلاول کو بٹھایا جائے گا کسی نیشنل سیکورٹی کی اجلاس میں آنے والے دنوں میں بٹھایا جا سکتا ہے جو بلاول گفتگو کر رہے ہیں؟ تو مجھے افسوس ہے. مطلب میں اس سسٹم کو جس طرح جاتے مطلب پتہ نہیں خدا جانے سسٹم یہ کہاں پہ کھڑا ہے. اسمبلی پہلے ریلیونٹ ہے, نیشنل سیکورٹی میں بات نہیں کرنی, قائمہ کمیٹیوں میں آنا نہیں ہے, کھانا ہے پینا ہے, لوٹ مار کرنی ہے. یہ مطلب یہ آج کیا انہوں نے پیغام کیا دیا ہے؟ اب مجھے بتائیں, وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے جو تفتیش کرنے والے لوگ تھے, وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے, وہ باہر نکلاتے, اگر ان کے ہتھے لگ جاتے تو یہ تو انہوں نے تو جان سے مار دینا تھا لوگوں کو. تبھی تو لوگ ان سے ڈر کے, اور وہ اسلم مسعود اور جج صاحبان ماضی میں یہ ڈراتے رہے لوگوں کو جی, اور آج وہ پھر ڈرے ہوں گے لوگ سارے, کیونکہ ان کو پھر چھوٹ دی گئی ہے. یہ چھوٹ کراچی میں تو نہیں ہوئی. کراچی میں جب ایم ڈی ایم کے لوگوں کو پکڑ کے لایا جاتا تھا عدالتوں میں تو کسی کی مجال تو یہ کرے. ایک دفعہ انہوں نے کیا تھا جب یہ ذوالفقار مرزا والا واقعہ پیش آیا تھا, اس کے بعد سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ریاست اجازت دے عدالتوں پہ حملے کرنے کی اور یہ کرنے کی. آج انہوں نے کیا اسلام آباد کی سڑکوں پہ, اور ریاست پتہ نہیں کیا تماشا دیکھ رہی بیٹھی ہوئی جی. اور چلے یہ ہنگامہ آ رہی چھوڑ دیں آپ, جو بیانیہ اس کے بعد ہوا ہے, جو بات ہو رہی ہے, کیمرہ کدھر ہے, باقی لوگ کدھر ہیں؟ ذرا بات, یعنی یہ بات کوئی اور کرے تو صحیح نا ذرا عام آدمی دیکھیں کرتے کیا ہے اس کے ساتھ, یہ آپ کے ریاستی ادارے. لیکن کیونکہ ارب خرب پتی ہے, بڑے لوگ ہیں, بولتے جا رہے ہیں, سن رہے ہیں بیٹھے سارے. ادھر کوئی آپ کا فارن آفس ایک بیانیہ بنا رہا ہے, کوئی آپ کے قربانیاں دے رہے ہیں لوگ, کوئی دائیں کوئی بائیں, کوئی دنیا کو سمجھا رہے ہیں, یہ بولے جا رہے ہیں بیٹھ کے, بولے جا رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ان کو میرا خیال ہے کہ ایک اسٹیج آ جاتی ہے نا جب آپ کہتے ہیں یار انف از انف والی میرے خیال سے اسٹیج آ گئی ہے. اور اب اگر ان کو اس طرح کی بات کرنے دی جاتی ہے تو عوام میں تاثر یہ ابھرے گا کہ شاید ریاست ان کے ہاتھوں جو ہے وہ یا تو ڈر گئی ہے یا بلیک میل ہو رہی ہے جی, ریاستی ادارے بھی. ٹھیک, اب ان کو اس طرح کی اگر یہ سب کچھ بولنے کی اجازت ان کو مزید دی گئی. اور ڈاکٹر صاحب آج سینیٹرز پیپلز پارٹی کے انہوں نے بھی سیکیورٹی اہلکاروں پہ تشدد کیا اور ہاتھ اٹھایا. وہ پیپلز پارٹی کے کہاں سے آ گئے؟ وہ تو ایسی وہ تو درمیان میں کہ پیسے کھاؤ پلاؤ پارٹیاں, وہ کہاں سے پیپلز پارٹی کے آ گئے لوگ؟ وہ تو پچھلے چند سالوں میں جو لوگوں کو رضا ربانی یا اعتزاز احسن یا آفتاب شعبان میرانی یا بے نظیر بھٹو یا یہ وہ پیپلز پارٹی ہے کوئی؟ یہ تو مجھے نہیں پتا کون سے لوگ تھے. کبھی تصور بھی نہیں ہوا, تصور کر ہی نہیں سکتا ہے. آپ کے بے نظیر بھٹو صاحب اس وقت موجود تھے, بھٹو صاحب یہ سارا تماشا ہونے دیتے ہیں یہاں پہ, اور یہ بیانیاں لے کے چلے ہوتا, اور یہ تصور بھی نہیں ہوتا کہ یہ تصور تھا بھی. مجھے نہیں پتا آج کیسے یہ آج کیا کرنے کیسے دیا گیا ہے, اس کا پیغام دیا گیا ہے تفتیشی افسران پہ, اور ان کو چھوڑا کیسے گیا باہر, اور پھر وہ تقریری کیوں ہو رہی ہے دوبارہ جس میں ریاست کو چارج شیٹ کری تو باہر کی بولنے کی طرح دی جا رہی ہے سب بیٹھ کے. میں آپ یقین کریں کہ میں حیران ہوں اس بات پہ. میں نے کبھی کہا نا کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ستو بتو دوبارہ شاید ان کی سیل شروع ہو گئی ہے, لیکن میرا خیال سے اور نہیں. اب مزید اگر ان کو یہ بیانیاں لے کے آگے چلنے کی اجازت دی جائے گی کہ کرپشن پہ جس کو بات کرو, جس کو پکڑو کرپشن کے اوپر, تو وہ تو کل کو سارے لوگ شروع ہو جائیں گے بولنا. جی کرپشن کے سوال نامہ بات کر رہے ہیں کچھ, اور لیکن یہ بھی چلے, یہ لوگوں کے دماغ میں کلیئر ہو گئی آج کم سے کم بات کہ اسلام آباد میں کیوں سماعت ہو رہی ہے, اسلام آباد میں سماعت کیوں ہو رہی ہے, سماعت جو ہے وہ کراچی میں کیوں نہیں ہو رہی جی. یہ کم سے کم کلیئر ہو گئی بات آج. ڈاکٹر صاحب نون لیگ کی طرف سے خاموشی نظر آ رہی ہے ان تمام تر واقعات کے اوپر, کیا سمجھتے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں نون لیگ والے اب اس نہیں, نون لیگ کی قیادت تو حصہ ہے نا اس پورے کھیل کا. یہ جو میں نے آپ سے کہا نا جو ملاقات ہوئی تھی اس میں
بہت ساری تو بلاول اور نواز شریف صاحب نے جملوں میں بات کی تھی، ایک دوسرے سے مخاطب ہوئے تھے اور بہت ساری باتیں پرچیوں کے تھرو ظاہر ہے. اس میں پھر یہی تھا کہ آپ یہ کریں اور ہم ساتھ ہوں گے. اور دیکھیں آج ہماری بہن مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہے ظاہر ہے وہ مطلب ایک ہے پارٹی کی قیادت کی نہیں، ہم اس پہ کیا کر سکتے ہیں. اب مطلب قیادت نے کہہ دیا تو نیچے تو وہی کہنا نہیں، تو مطلب چابی بھر دی تو بس چل پڑے، مطلب سوچے سمجھے بغیر چل پڑے. مطلب سمجھوتا ایکسپریس میں جو چھوڑا ہے انہوں نے لوگوں کو، آپ دیکھیں مطلب انہوں نے دنیا کے سامنے جلایا ہے 2007 میں، ہم نے پوری دنیا میں رپورٹ کیا ہوا ہے، اور آج انہوں نے چھوڑ دیا، رہا کر دیا. بالکل رہا کر دی. یہ میسج ہے نا، پاکستان کو میسج ہے نا. اور یہ اندر آپ کے ملک کے اندر افراتفری پیدا کر رہے ہیں، وہی بدماشیاں ان کے ساتھ لنکڈ ہے، اندر سرحدوں پہ دائیں بائیں آگے پیچھے. لیکن ریاست وہ وقت آ گیا ہے جہاں ریاست باؤنس بیک کرے. اب یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے، ایک آدمی کا، 2 ججز کا، 3 افسران کا، ان کا کام نہیں ہے. پوری ریاست پوری قوت کے ساتھ اس بدماشیوں کو ونس فار آل ان کو بالکل خاموش، بالکل ختم کرے ان کو بس. اور وہ میرے خیال سے ہونے جا رہا ہے، شاید اس کا بھی اندازہ ہے ان کو، اسی لیے یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، ورنہ شاید یہ نہ کرتے. ان کو بھی اندازہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا آنے والے دنوں میں. جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ ہم اپنی ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جی یہ بچیں گے نہیں، یہ بچیں گے، یہ مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. یہ بھاگیں گے، پکڑ کے لائے جائیں گے، یہ مارے جائیں گے، یہ اندر ہو جائیں گے. یہ نہیں بچیں گی، بدماشیاں نہیں بچے گی. جو مرضی کر لیں، اربوں خربوں یہ سارا ان کا پڑا رہ جائے گا ادھر ہی. ریاست کے ہاتھ میں سارا پیسہ ان کا، ساری جائیدادیں آ جائیں گی. یہ نہیں بچیں گے، جو مرضی کر لیں. ریاست ان سے بلیک میل نہیں ہوگی. اپنا دوستوں رشتے داروں گردنواں کے لوگوں کا سبق خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.